धाकड़ खबर, बेखौफ जुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ऐसा लगता है कि इजराइल, जिसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि वो हार चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसके हौसले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से अब उसने वेस्ट बैंक के अंदर भी हमले शुरू कर दिए हैं, वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है, या पर्दे के पीछे कुछ और ही है जो अभी हमारे सामने आना बाकी है। ये भी एक पहलू हो सकता है। इसके अलावा ये भी बातें चल रही हैं कि पहले बेन गुरियन ने जाके मस्जिद अक्सा पर कैसे पूरा बवाल मचाने की कोशिश की और अब उसने ऐलान कर दिया कि वहां पर एक मंदिर बनाया जाएगा। नेतन्याहू भी जो है लेबनान के बॉर्डर पे पहुंच जा रहे हैं, अपने तमाम फौजियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच अभी एक तनातनी लंबी चौड़ी हुई है, जिसके चलते बंदरगाह बंद हो गया था, एयरपोर्ट बंद हो गया था। ईरान ने भी हमले की बात करी रखी है, अभी उसने इनकार इससे किया नहीं है। अमेरिका की तरफ से जंगबंदी की बातें लगातार चल रही हैं। बहुत कुछ, इतना सब कुछ हो रहा है होच पोच सा कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से मौतें हो रही हैं और हमले हो रहे हैं, उससे सवाल बहुत सारे जरूर पैदा हो रहे हैं। तो उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब। लंबे समय के बाद हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप जानते हैं इस पूरे इलाके के अंदर वो अपनी एक बेहतरीन पकड़ रखते हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, सहाफत का, पत्रकारिता का भी उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो उन्हीं से समझेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे मस्जिद अक्सा वाले हालात को लेकर। सर, हमेशा कहा जाता है कि मस्जिद अक्सा पर अगर कुछ भी हुआ तो जंग जो है बहुत बड़ी फैल जाएगी, लेकिन बेन गुरियन तो पहले जाके भी हंगामा कर चुका और अब कह रहा है कि वहां पे मंदिर बनवाएगा। ये मस्जिद अक्सा का जो मामला है वो ये कि यहूदियों ने उसको हर तरह से घेर लिया है, हर तरफ, बाहर की तरफ, यानी जमीन की सतह पर उन्होंने चेक पॉइंट बना दिए हैं। और इस वक्त जो है सिर्फ बच्चे, यानी 15 साल तक के बच्चे और 45 साल के बाद के बूढ़े ही वहां अंदर जा सकते हैं, वरना और इसराइल यानी 16 साल से 45 साल के बीच में जो मर्द हैं उनको जाने की इजाजत नहीं है। ये इसराइल ने काफी पहले से कर रखा है, ताकि वो लोग जो कि जज्बाती होते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जो लड़ाई कर सकते हैं, वो लोग अंदर न जाए। तो ये तो उन्होंने बाहर से कर रखा है। अंदर जो मामला है, मस्जिद अक्सा का अंदर का मामला है, ये मैं याद दिलाऊं कि ये इलाका जो है सन 67 में जब इसराइल ने कब्जा किया था, उस वक्त ये जॉर्डन के तसर्रुफ में था, जॉर्डन का हिस्सा था। और उस वजह से चूंकि जो भी ऑक्युपाइड एरिया होता है वो उसमें जो साबिका जो मुल्क होता है, जो उसको पहले जिसका मालिक हुआ करता है, उसको वहां हक होता है कुछ काम करने का। ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर है। तो जॉर्डन इस लिहाज से वहां पर कुछ करता है, खास तरीके से मस्जिद अक्सा के अंदर जो सिस्टम है, जो वहां पे जो यानी सफाई सुथराई, अंदर जो मुलाजिमीन है उनकी तनख्वाहें, वहां पर जो जरूरत होती है कभी कालीन की, कभी इस तरह के मेंबर वगैरह की, तो वो जॉर्डन करता है ये काम। ये तो एक तरह से अंदर जो है ये करता है, लेकिन बाहर से इसराइलियों ने उसको पूरी तरह से घेर रखा हुआ है। और ये सिर्फ काफी नहीं, जो मैंने जमीन की बात कही, लेकिन जमीन के नीचे उन्होंने 100% कब्जा किया हुआ है। मतलब वो बिल्डिंग तो नजर आ रही है, लेकिन बिल्डिंग के नीचे उन्होंने सुरंगें बना दी हैं, खूब बड़ी बड़ी सुरंगें। और वहां पर अपना साइनेगॉग मतलब जो उनका जो माबद होता है, उनका जो टेम्पल होता है, वो नीचे बना हुआ है। उसको फोटो वगैरह पे अभी कोई भी सर्च करेगा नेट पे तो वो उसको मिल जाएगा, नीचे सब मौजूद है। वो अभी जो बात हो रही है वो हो रही है मस्जिद के अंदर बनाने की। मतलब नीचे जो है सुरंगों में तो उन्होंने बना ही रखा है, सुरंगों में वो उन्होंने सब खोद करके उनका असमें वहां पे पूरे मस्जिद, बल्कि पूरे जेरूसलम जो है, पूरा बैतुल मक़दिस है, उसमें उनका एक हवस इसराइलियों की है कि खोद करके हम कुछ ऐसी चीज तलाश करें जिससे मालूम हो कि हमारा पुराने जमाने में इससे बड़ा गहरा ताल्लुक था। और अफसोस है कि अफसोस क्या, हमको खुशी है कि आज तक ऐसी कोई चीज मिली नहीं है, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज कोई मिली नहीं आज तक उनको। इतनी खुदाई उन्होंने वहां मस्जिद अक्सा के नीचे कर ली और दूसरे इलाकों में जो बहुत से कर ली, जो पूरे जेरूसलम में, जेरूसलम के बाहर भी कर ली, लेकिन ऐसा असल में
جو ان کی زمین جو ان کی وہاں حکومت تھی چند سو سال تک حکومت تھی، یہ بات درست ہے، لیکن وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کی کوئی بہت بڑی عظمت ہو اور بہت سے نشان وہ چھوڑ کر کے جائیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، معمولی سی چیز تھی. لیکن چونکہ وہ اپنا یعنی ذاتی طور سے خوب اپنا پروپیگنڈا وغیرہ پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں جو ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہندوتوا والے سوچتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ماضی میں کوئی بہت ہی بڑا عظیم یہاں پر وہ یہاں پہ شہنشاہیتیں رہی ہوں گی، حکومتیں رہی ہوں گی، اور کھودتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا ان کو. تو وہاں پر یہی انہوں نے کھود کر کے، تو ابھی جو بات ہو رہی ہے نیچے تو انہوں نے سب کر رکھا ہے، کھدائی کر رکھا ہے، وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے، کوئی فلسطینی اندر نہیں آتا جہاں نیچے کھدائی کر رکھی ہے انہوں نے. لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ اوپر بھی بنائے، اوپر یعنی مسجد اقصی جو ہے اس کے اندر یہ بات بار بار چل رہی ہے، آج سے نہیں بلکہ کئی سال سے چل رہی ہے کہ اس کو ٹائم اسپیس کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے. ٹائم اسپیس یہ کہ بھائی اتنے گھنٹے ہم آئیں گے تم لوگ مت آنا، مطلب مسلمان جو ہے اس کو اتنے گھنٹے کے لیے خالی کر دیں، یا یہ کہ فلاں علاقہ جو ہے ان کے لیے خالی کر دیں. یہ باتیں بہت دن سے چل رہی ہیں لیکن یہ منظور نہیں ہے. وہاں پر ہر وقت جو ہے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، مسجد اقصی میں ہزاروں مسلمان وہاں پر صرف بیت المقدس کے نہیں بلکہ اسرائیل کی، اس لیے اسرائیلی جو عرب ہیں یا اسرائیلی مسلمان ہیں ان کو چونکہ ان کے پاس بھی وہی سب کارڈ ہیں، وہ بھی آ جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے، تو وہ لوگ ہر دم وہاں پر رہتے ہیں، وہاں پہ ہر دم 24 گھنٹے وہاں پہ رہتے ہیں. اور جب بھی یہ کوئی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے جو آپ دیکھتے ہوں گے لڑائی وڑائی ہوتی ہے، وہ جو لوگ اوپر جو حفاظت کے لیے وہاں پہ ہیں، جب یہ لوگ گھستے ہیں، اسرائیلی گھستے ہیں، یہودی گھستے ہیں، تو ان سے ان کے کچھ نہ کچھ مٹبھیڑ ہوتی ہے. حالانکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے جانے سے پہلے اسرائیل کے فوجی وہاں جا کر کے اپنا راستہ سب خالی کر دیتے ہیں، پھر یہ لوگ جاتے ہیں. تو ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر مسجد اقصی کے اندر کوئی مندر یہ اپنا بنائے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس سے پہلے سن 1970 میں جب انہوں نے انہی میں سے ایک پاگل نے جو ہے مسجد اقصی میں آگ لگائی تھی، اور جس میں سلطان صلاح الدین کا جو ممبر تھا وہ جل گیا تھا، اور بہت کافی قالین وغیرہ بھی جل گئے تھے. تو دیکھیے دنیا بھر میں ہنگامہ ہو گیا تھا، دنیا بھر میں کوئی جگہ بچی نہیں تھی، چاہے انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، عرب ممالک ہو، کہاں کہاں پورا ایک ہنگامہ مچ گیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز اگر ہوگی تو ایسی خاموشی سے سر ہو جائے گی. اس وقت جو ہے ایمان میں طاقت تھی. آپ نے بتایا بھی سعودی عرب کے جو پرانے حکمراں تھے وہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن آج تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ پوری عرب دنیا، پورے مسلم ممالک دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کس طریقے کا قتل عام غازہ میں ہوا، فلسطین میں ہو رہا ہے. تو اب شاید انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، وہ تو صرف اپنے تعلقات نارمل کرنا چاہتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ. نہیں نہیں، میں یہ بات آپ کی تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں سردمہری ہے، وہ سب بات درست ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حد سے گزر جاتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا نوپور شرما کا جو واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد کتنا ہنگامہ ہو گیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حد سے بالکل ہی نکل جاتی ہیں. تو اگر مسجد اقصی کے اندر جا کے وہ کوئی اپنا مندر بنائیں گے یا توڑ پھوڑ کریں گے تو وہ چیزیں حد سے نکل جائیں گی. وہ فلسطینیوں کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ دنیا میں صرف 3 مسجدیں ہیں جو کہ اس لائق ہیں. حضور پاک نے فرمایا ہے کہ باقاعدہ سفر کر کے وہاں جانے کی اجازت صرف 3 مسجدوں کی ہے، یعنی مسجد حرام جو مکہ میں ہے، اور مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، اور بیت المقدس میں جو مسجد اقصی ہے. تو ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ہوگا. اور یہ جو باتیں جو لوگ کر رہے ہیں وہ وہاں کے جو 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 ایکسٹریمسٹ ہیں، جو شدت پسند ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں. حکومت وہاں کے نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں حکومت کے اندر بھی ابھی بھی کچھ نہ کچھ عقل مند لوگ ہوں گے، اور چیزیں آتی رہتی ہیں. وہاں کے انٹیلیجنس وغیرہ کے لوگ بھی بولتے رہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے، مت کرو. اور یہ جو 2 آدمی سموشری سے اور بن گفیر جو یہ باتیں کر رہے ہیں، آج ہی میں نے دیکھا کہ یورپین یونین ان کے خلاف سینکشن کرنے والی ہے. جی مطلب چل رہی ہے معمولی خبر. بات نہیں ہے. یورپین یونین تو ایک طرح سے ان کے دوست ہے، ان کی مجھ سے بہت ان کو محبوب رکھتی ہے. اب یہ وہاں سے جو سرکاری طور سے یورپین یونین کہہ رہا ہے کہ ان کی حرکتیں اتنی زیادہ غلط ہیں اور ان کی باتیں اتنی زیادہ غلط ہیں کہ ان کے اوپر ہم سینکشن مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بھی املاک، کوئی بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہوں گے وہ سیز ہو جائیں گے، یہ وہاں جا نہیں سکیں گے، اگر وہاں جائیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. تو بہت سی چیزیں ہیں.
تو اتنا مت سمجھیے کہ بڑا آسان ہے یہ کہنا. تو ایک سوال پھر یہاں پہ یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا سر کہ 10-11 مہینے سے جنگ چل رہی ہے, تمام طرف سے خبریں آ رہی ہیں اسرائیل بہت کمزور ہو چکا ہے, لیکن اس کے بعد بھی جو اس کی بدتمیزیاں ہیں یا اس کے جو شدت پسند ٹائپ کے, چرم پنتھی ٹائپ کے, دکشن پنتھی, جو بھی آپ انہیں کہیں, رائٹ ونگ کہیں, یہ جو لوگ ہیں یہ رک تو رہے نہیں اپنی حرکتوں سے سر. دیکھیے ان کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا پوری طرح سے. جیسے ہی ان کو ڈر ہوا کہ اسرائیل پر حملہ ہونے والا, وہ حملہ ہوگا, یہ تو مجھے معلوم ہے حملہ ہوگا, لیکن چونکہ اس وقت جو ہے امریکہ نے وہاں پر اپنے سارے مطلب پوری طاقت چھوک دی ہے. انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر سمجھ لیے پورا شہر ہوتا ہے جس پہ کہ سینکڑوں ہوائی جہاز ہوتے ہیں, مانے کتنے راکٹ ہوتے ہیں, کیا کیا ہوتے ہیں, یہ سب انہوں نے ایک جو اسرائیل کے پاس ادھر جو میڈیٹرینین ہے, بحر ابیض جسے کہتے ہیں, ادھر ہے, اور ایک ایران کی طرف ہے ان کو ڈرانے کے لیے. اس کے علاوہ 300 ہوائی جہاز جو لڑاکا ہوائی جہاز امریکہ کے ہیں وہ بھی وہاں اس علاقے میں آ گئے ہیں. تو یہ چیزیں, اس کے علاوہ امریکہ ان کو ابھی کل پرسوں کی یہ خبر ہے کہ 50,000 ٹن جو ہے انہوں نے ان کو اسلحہ دیا ہے. تو یہ وجہ ہے جو کہ اسرائیل یہ سب کے باوجود بھی کر پا رہا ہے. اور خود اسرائیل کے اندر یہ بات کہی گئی ہے, میں نے خود پڑھا ہے, رپورٹوں میں آیا, وہاں کے جو کچھ جو اینالسٹ ہوتے انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نہیں ہوتا تو ہم 2 مہینے میں ہاتھ کھڑے کر چکے ہوتے. تو یہ اصل میں چیز ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے, ججوی ہم اس کو پسند ہو نہ پسند ہو الگ بات ہے, لیکن آج جو ہے اگر فوجی طریقے سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی طاقت امریکہ ہے. اور امریکہ بغیر کسی ریزرویشن کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, یہاں تک کہ اس کے لیے جنگ بھی لڑنے کو تیار ہے. بالکل. اب دیکھ لیجیے کبھی. اب سوال یہی تو آئے گا نا سر کہ کیا امریکہ ہی اصل جنگ لڑ رہا ہے اسرائیل میں, اور جو کچھ ہو رہا تھا غزہ میں اب تک تباہی کر رہا تھا وہ تو نام ماتر کا چہرہ ہے اسرائیل, اور اب امریکہ چاہتا ہے کہ ویسٹ بینک کو بھی تباہ کر دیا جائے ٹھیک اسی طریقے سے جیسے غزہ کو کر دیا گیا ہے, اور اس نے وہ سلسلہ شروع کر دیا. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ چاہتا ہے ایسا, لیکن امریکہ اور اسرائیل کا کچھ ایسا تعلق ہے, اور امریکہ کی لابی جو امریکہ میں ہے, اسرائیلی لابی جو ہے اتنی پاورفل ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن یہ بات بھی بہت صاف ہے, اور امریکہ نے مختلف طریقے سے یہ بات بار بار کہی ہے کہ ہم اسرائیل کا دفاع تو ضرور کریں گے لیکن اسرائیل کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے. دونوں میں فرق ہے. اسرائیل کیا چاہتا ہے یا نتنیاہو کیا چاہتا ہے کہ امریکہ آ کے ان کی جنگ لڑے, امریکہ آ کر کے ان کے لیے یعنی حزب اللہ کو مارے, حماس کو مارے, ایران کو مارے, وہی چاہتے ہیں. لیکن امریکہ نے صاف صاف یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جس وقت اسرائیل کا وجود خطرے میں ہوگا, اسرائیل پر حملہ ہوگا, تب تو ہم ان کی مدد کریں گے, لیکن اس کے علاوہ نہیں کریں گے. تو یہ ایک بڑا ایک خط فاصل انہوں نے قائم کر رکھا ہے کہ دیکھو اتنے میں ہم مدد کریں گے, اتنے میں ہم نہیں کریں گے. لیکن جو بھی نتنیاہو یا اسرائیل کر رہا ہے اتنے میں تو بہرحال وہ مدد کر ہی رہے ہیں, انٹیلیجنس کی مدد کر رہے ہیں, سامان کی مدد کر رہے ہیں, راکٹ کی مدد کر رہے ہیں, ہوائی جہاز وغیرہ جو نئے جو ان کے جو تباہ ہوئے ہیں سب اس کے بدلے نئے ہوائی جہاز ان کو دیے ہیں, بہت کچھ دیا ہوا ہے. تو اگر وہ مدد نہ ہوتی تو آج اسرائیل جو ہے, خود اسرائیلی اینالسٹ جو ہے میں کہتا ہوں, اور وہ بھی جنرل وغیرہ جو ریٹائرڈ جنرل وغیرہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو ہم 2 مہینے میں ہاتھ کھڑے کر چکے ہوتے. ایک ڈائلوگ آپ نے بار بار سنا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا, انہوں نے کہا رہے جلدی کام نپٹاؤ, کام کیوں نہیں نپٹا رہے ہو, سب ختم کرو. تو کہیں نہ کہیں دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا سر کہ اسی طرف بڑھا جا رہا ہے؟ 90% علاقہ برباد کیا جا چکا ہے, غزہ کا رہنے لائق جگہ نہیں رہی ہے. اب ویسٹ بینک میں بھی یہی کر رہے ہیں, نہ یہاں فلسطینی بچیں گے نہ یہ ٹنٹا بچے گا, زندگی بھر کے لیے سمسیا ہی ختم. دیکھیے بات کیا ہے کہ اسرائیل کے پاس کچھ جو ہے پلان تیار رہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی موقع آئے گا اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. اور وہ پلان, اصلی پلان جو ان کا ہے, پلان اے, وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دو. یہ بہت ہی پرانا پلان ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے. 40-50 سال سے جو ہے, جب سے انہوں نے 67 میں قبضہ کیا ہے, یہ پلان چل رہا ہے. تو جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی تو ان کا وہ پلان شروع ہو گیا. اب وہاں پر جو انفراسٹرکچر توڑ دیا ہے, اتنی بلڈنگیں سب 70% تو کم سے کم توڑ ہی دی ہیں, کھانا پینا بند کر دیا ہے. اب وہاں پر طرح طرح کے امراض وہاں پہ آ رہے ہیں, جو چیزیں نہیں تھی, پولیو وغیرہ, اسمال باکس جو کبھی وہاں نہیں ختم ہو گیا, جو ہو گیا تھا
وہ سب واپس آ رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس پانی نہانے کے لیے نہیں ہے، وہ جا کر کے سمندر کے پانی میں نہاتے ہیں. سمندر کا پانی تو گندا ہوتا ہے نا، سمندر کے پانی میں نہانے کے بعد آپ کو دوبارہ نہانا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ پانی اس کے اندر بڑی کافی گندگی یہاں ہوتی ہے. تو اب یہ سب اسرائیل اس لیے کر رہا ہے کہ غزہ والے جو ہے وہ کسی طرح سے جیسی موقع ملے گا وہ مصر بھاگ جائے. اور میں سمجھتا ہوں اگر آج بھی وہ جو یعنی وہاں پہ جو خاربند طریقے سے وہاں پہ جو بند کر رکھا ہے، جو سپریشن وال بنا رکھی ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو بہت سے لوگ وہاں بھاگنے کو مجبور ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی اور نظر نہیں آ رہا ہے. یہی اسرائیل جو ہے ویسٹ بینک میں کرنا چاہتا ہے، یہی چیز اس وقت جو ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہے، وہاں انہوں نے بہت کافی ان کے لیے مشکل بنا رکھی ہے. ان کا چلنا پھرنا، کام کرنا، پڑھنا لکھنا، تجارت کرنا، ہر چیز انہوں نے مشکل بنا رکھی ہے. ویسٹ بینک چھوٹی سی جگہ ہے، کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے. اس کے اندر کوئی 500 انہوں نے چیک پوسٹ بنا رکھے ہیں کہ آپ کو گاؤں کے اندر سے دوسرے حصے میں جانا ہے تو چیک پوسٹ سے جانا اسرائیلی ہے، شہر کے اندر جانا ہے تو اس میں چیک پوسٹ سے گزرنا ہے، آپ کو اسپتال جانا ہے تو چیک پوسٹ سے گزرنا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، چیک پوسٹ سے گزرنا ہے. نہیں، زندگی مشکل کر رکھی ہے اس لیے تاکہ یہ لوگ بھاگ کر کے جارڈن چلے جائیں. اور یہ بہت پہلے سے اسرائیل کا ایک نعرہ ہے، جارڈن از پیلسٹائن، یہ پرانا ایک نعرہ ان کا ہے. مطلب یہ ہے کہ فلسطین کچھ نہیں ہے، اصل فلسطین تو جارڈن ہے، وہاں چلے جاؤ. یہ ان کا بہت پہلے. تو ابھی جو وہ پٹائی کر رہے ہیں، جو ابھی آپ نے سنا کہ 20 سال میں جو ہے سب سے بڑی جو ہے انہوں نے حملہ کیا ہے، تو یہ تو بڑا حملہ تو ہوا ہے، لیکن جو 7 اکتوبر کو جو غزہ میں ہوا تھا اس کے بعد سے مستقل یہ ویسٹ بینک میں جا کر کے ان کو مار رہے ہیں مستقل. نہ صرف یہ کہ ان کی فوج مار رہی ہے، بلکہ جو سیٹلر ہے، مطلب جو غیر قانونی طریقے سے وہاں پہ یہودی رہنے کے لیے گئے ہوئے، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. ان کے پاس بھی اسلحے ہیں، انہوں نے اسلحے دے رکھے ہیں، تو آٹومیٹک اسلحہ وغیرہ ان کے پاس موجود ہے. تو یہ دونوں مل کر کے وہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھاگ جائے. اچھا، اس کی ایک وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ فلسطینی اس پورے علاقے میں آج یہودیوں سے زیادہ ہیں. مطلب 2.5 ملین جو ہے غزہ میں، 3.5 ملین ویسٹ بینک میں، اور خود اسرائیل کے اندر تو کوئی تقریباً 3 ملین ہے. اب ان سب کو آپ ملا دیجئے تو اس یہودیوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اسرائیلیوں کو بڑا خوف ہے یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کسی دن کہ یہ جو دیواریں ہم نے بنا رکھی ہیں، مصنوعی دیواریں، یہ ٹوٹ جائیں، یہ سب ایک ساتھ ہو جائیں تو یہ تو ہم کو کھا جائیں گے یہ. تو اس کی وجہ سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ لوگ کسی طرح سے مجبور ہو کر کے بھوکے ننگے اگر رہیں گے بیچارے تو بھاگیں گے. تو یہ ان کا اس وقت لیکن پلان ہے. سر ویسٹ بینک کے بارے میں ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے نا سر. ویسٹ بینک پہ تو اسرائیل کا قبضہ ہے، وہاں پہ محمود عباس، محمد مصطفیٰ جو تمام لوگ بیٹھے ہیں انہیں اسرائیل کا ایک طریقے سے پٹھو ہی مانا جاتا ہے. وہاں پر اسرائیل کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ یا یہ بتائیے کہ پہلے انہوں نے غزہ کو برباد کر دیا، وہ لوگ خاموش بیٹھے رہے، اب غزہ کو برباد کرنے کے بعد وہ ویسٹ بینک کو برباد کرنے چلے ہیں، تو غزہ والے پہلے سے برباد ہیں، ان کی مدد بھی نہیں کر پائیں گے. نہیں، مدد تو خیر کر ہی نہیں رہے ہیں. وہاں پہ ویسٹ بینک میں جو ایک چھوٹی سی حکومت ہے، نام کی حکومت ہے، ایک طرح میونسپلٹی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ غزہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. مطلب یہ کہ زیرو، کچھ بھی نہیں کر رہی ہے یہ، بلکہ الٹے یہ نقصان پہنچا رہی ہے. ابھی ویسٹ بینک میں جو فلسطینی اسرائیل کے خلاف کام کر رہے ہیں، محمود عباس کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو پکڑ کر کے اسرائیل کے حوالے کر دیتا ہے یا مطلع کرتا ہے اس کو، دیکھو فلاں جگہ تمہارے خلاف ہو رہا ہے. یہی کام ان کا ہے. ان کا کام اس کو جو ہے سیکورٹی کوآرڈینیشن بولتے ہیں. ان کا کام یہی ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹی سی ان کو مراعات ملی ہوئی ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ اسرائیل کے یہ پٹھو ہیں، یہ اسرائیل کا کام کرتے ہیں، اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے کام کرتے ہیں. تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ویسٹ بینک میں بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ ویسٹ بینک میں بھی جو ہے اسرائیل کو، اب اسرائیل جو ہے اوسلو اکارڈ میں جو ہوا تھا اس میں اے بی تو سی اس کو تقسیم کیا گیا وہاں کے علاقوں کو. تو اے اور بی میں تو فلسطینیوں کو چلتا ہے، وہاں پر ان کے حافظ یہ وہ بہرحال ان کے کچھ نہ کچھ اسٹاف ہے ان کا کام کرنے والا. اور سی میں کوئی نہیں ہے. سی بڑا علاقہ ہے، وہاں پوری طرح سے اسرائیل قابض ہے. اب ان کا یہ جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ زمینوں پر قبضہ کر لیں، اور یہ پورا جو علاقہ ہے غزہ سمیت، ویسٹ بینک سمیت. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ آپ کو روک رہا ہوں.
ان کا یہ ہے کہ یہاں سے فلسطینیوں کو نکال کر کے اس پورے علاقے میں ایک خالص یہودی اسٹیٹ قائم کی جائے، یہ ان کے دماغ میں ہے اور اس کو یہ کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے میں بھی اپنے دماغ سے ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ جہاں سے آدمی بڑی توقع رکھتا ہے وہاں سے کچھ نہیں ہوا، اور جہاں سے توقع نہیں ہوتی ہے وہاں پہ بڑا بھوچال مچ جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ویسٹ بینک میں جس طریقے سے اب IDF گھسی ہے، یہاں سے کوئی تصویر الٹ جائے، محمود عباس بھی چلے جائیں اور اسرائیل کے لیے بھی کوئی بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے۔ نہیں دیکھیے، محمود عباس تو ایسے تو نہیں غائب ہو جائیں گے، نہیں غائب ہو جائیں گے، لیکن ایسا ضرور ہے کہ یہ جو وہاں پہ وہ کر رہے ہیں اس سے بہرحال سب لوگ تو نہیں لڑ رہے ہیں، ابھی کچھ ہی لوگ ہیں جو کہ وہاں پر لڑ رہے ہیں ان کے خلاف، اور حماس کے بھی لوگ ہیں، جہاد اسلامی کے بھی لوگ ہیں، کچھ دوسرے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ان کے لوگ ہیں، لیکن اس بات کا امکان تو بالکل ہے کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے عوام جو وہاں پہ ہے وہ بھی اس میں سب شریک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے انتفاضہ ہو چکا ہے، انتفاضہ جو ہے 2-3 بار ہو چکا ہے، جس میں کہ اسرائیل، امریکہ سب لوگ اتنا پریشان ہو گئے۔ انتفاضہ مطلب یہ ہے جیسے ہمارے یہاں نان کوپریشن موومنٹ ہوئی تھی، پوری طرح سے ایک طرح سے ان کے خلاف ایک تحریک، ان سے ہم نہ بات کریں گے، نہ ان سے سامان خریدیں گے، نہ ہم کچھ کریں گے، ان کے خلاف جو ہے نا ایک طرح سے تحریک، اور جہاں ان کو دیکھیں گے ان کو پتھر ماریں گے وغیرہ وغیرہ چلتا تھا یہ، تو یہ مہینوں چلا ہے اس سے پہلے، اور اس بات کا امکان بالکل اس وقت ہے کہ یہ چیز انتفاضہ ایک اور شروع ہو جائے گا وہاں پہ۔ انتفاضہ میں کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے، سارے جو رہنے والے ہیں سب کے سب ایک طرح سے سڑک پہ آ جاتے ہیں اور اپنا پتھر اتر یا غلیل یا جس طرح سے بھی یا تیر ہے یا کسی کے پاس کوئی بندوق ہے اس سے اسرائیلیوں کے خلاف جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرتا ہے، اور اس وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی تو آپ کچھ لوگ، چند ہزار لوگ جو ہے ابھی، جیسے کہ جب سے یہ اکتوبر سے جو ہے انہوں نے غزہ پر تو کر ہی رہے تھے، لیکن ویسٹ بینک میں بھی کرنا شروع کیا، تو ویسٹ بینک میں انہوں نے 640 لوگ قتل کیے ہیں، شہید ہوئے ہیں ہمارے، اور 5400 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور کئی ہزار میں خیال 6-7 ہزار انہوں نے گرفتار کیے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ چل رہا تھا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اب جب انہوں نے خود ہی اس کو بہت بڑھا دیا ہے تو انتفاضہ کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ انتفاضہ ہوگا جبکہ ہر آدمی سڑک پہ نکل آئے گا تو ان کو مارنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہ لبنان کے بارڈر پر جا کر نیتن یاہو نے اپنے فوجیوں سے جو ملاقات کی ہے، کیا دکھانا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیے، لبنان میں اور حزب اللہ کے ساتھ ان کی جو چل رہی ہے، نیتن یاہو کا سارا کھیل یہ ہے کسی طرح سے امریکہ کو اس میں شریک کر لے۔ یہ امریکہ نہیں چاہتا ہے، بار بار ان سے کہہ رہا ہے کہ مت کرو مت کرو مت کرو، لیکن اس کا امکان ہے کہ یہ اپنے کسی ٹرک سے، کسی ہیلے سے، کسی طریقے سے امریکہ کو اس میں مجبور کر دیں کہ وہ بھی شریک ہو۔ تو ان کا سارا کام یہی ہے، اور نیتن یاہو بھی سمجھتا ہے کہ ہماری جیت اسی وقت ہوگی جبکہ امریکہ ہمارے ساتھ لڑے گا، لیکن امریکہ جو ہے ایک تو خود بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ بہت جگہ ان کے ہاتھ جل چکے ہیں، دوسری یہ کہ یہ الیکشن والا سال ہے، الیکشن والے سال میں اگر امریکہ آتا ہے تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ بائیڈن کی جو پارٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی وہ ہار جائے، یعنی کملا ہیرس جو کہ ان کی طرف سے کھڑی ہوئی ہے وہ ہار جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ عوام جو ہے امریکہ میں بھی یعنی غزہ یا فلسطینیوں کے ساتھ اس وقت ہیں۔ اس وقت میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ 50 سے 60% لوگ وہاں کے اس وقت غزہ کے ساتھ ہیں، اور اگر انہوں نے یہ کام کیا کہ پوری طرح سے کھل کر کے یہ آ کر کے اس لڑائی میں شریک ہو جائیں گے نیتن یاہو کے ساتھ، ابھی تو مدد کر رہے ہیں، پیسے سے کر رہے ہیں، اسلحے سے کر رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے فوجی آ کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، لڑنا شروع کریں گے تو اس کا اثر وہاں بڑا پڑے گا، اور الیکشن میں یہ لوگ ہار جائیں گے اور ٹرمپ جیت جائے گا۔ اس لیے کہ ٹرمپ تو چاہتا ہی یہی ہے، ٹرمپ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا وبال مچے کہ جس میں میں کہوں کہ دیکھو یہی میری پالیسی تھی، میں چاہتا تھا، اور آج دیکھو تم نے مجبوراً جا کے کیا، اور میں یہی کروں گا، اور وہ تو کہہ رہا ہے اگر میں ہوتا تو غزہ والے جو ہے ہمت ہی نہیں کرتے اکتوبر میں جس طرح انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ تو نیتن یاہو کی پوری کوشش یہ ہے کسی طرح سے امریکہ وہاں پہ داخل ہو، حزب اللہ کے خلاف ہو اور ایران کے خلاف بھی ہو، دونوں کے خلاف جو ہے امریکہ آ کے ان کی لڑائی لڑے، لیکن وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیے سعودی عرب کی تو بات کرنی فضول ہے، کیونکہ وہ لوگ تو کچھ کریں گے نہیں، وہ لوگ تو امریکہ کے وشیش دوتوں کو بلا رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، سمبند سدھارنے کی چرچائیں چل رہی ہیں۔ ترکی ضرور کہہ رہا تھا کہ وہ آذربائیجان کی طرح وہاں پر اپنی فوجیں اتار سکتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟
نہیں میں سمجھتا ہوں کہہ دینا بڑا آسان ہے، بہت بہت مشکل کام ہے، ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ اگر ترکی اپنی فوجیں وہاں اتارے گا یا اتارنے کی کوشش بھی کرے گا تو پھر یقیناً جو ہے امریکہ بالکل سامنے آ جائے گا اس کا. یعنی ابھی تک جو ہو رہا ہے وہ تو مقامی جو تنظیمیں ہیں یا حزب اللہ یا حوثی وغیرہ ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ترکی، اس لیے کہ ترکی کی فوج جو ہے ایک ماڈرن فوج ہے، وہ نیٹو کا حصہ ہے، جس کو کہ امریکیوں نے نئی ٹریننگ دی ہے، امریکیوں نے اس کو سامان دیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ویسا ہے. بول دینا الگ بات ہے، لیکن یہ شاید ہونے والا نہیں. کیا کچھ لگتا ہے آپ کو کہ کوئی ایک لال ریکھا، کوئی ریڈ لائن ہوگی جہاں پر جا کر ان لوگوں کا کوئی خون کھولے گا، یہ فلسطین کے لیے، ویسٹ بینک کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، یا صرف یہ دور سے ہی دیکھتے رہیں گے جو بھی تباہی ہو رہی ہے ہونے دو؟ نہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون ایسا کرے گا؟ جو اگل بگل کے ملک ہیں، مسلم اسلامک ملک جو ہیں. نہیں دیکھیے، اگر عوام کی بات کریں تو عوام کا خون بالکل کھول رہا ہے عوام، لیکن عوام تقریباً بے بس ہے بری طرح سے. اس وقت جو حکومتیں ہیں آس پاس کے ملکوں میں، چاہے مصر میں سیسی کی حکومت ہو یا جارڈن میں جو شاہ صاحب ہیں، جو ہے کنگ حسین میں کیا نام ان کا ہے، ان عبداللہ. کی حکومت ہو، عبداللہ ہاں، ان کے دادا کے نام عبداللہ تھا تو ان کا نام ہے عبداللہ. تو یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ ایسا نہیں کرنے والے ہیں. یہ لوگ جو ہے یعنی یا تو اسرائیل کی تائید کریں گے یا پھر خاموش دیکھتے رہیں گے. اس سے زیادہ یہ لوگ نہیں کرنے والے ہیں، اور یہ ان کی پرانی تاریخ ہے، سن 48 سے یہی کام ہوتا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ یہ اچانک کوئی بدل دیں گے، بلکہ یہ کہیں گے بھائی ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ہم اپنی فوج کو کیوں بلا وجہ اس کے اندر پڑھیں، ڈالیں اس کے اندر، ہم کیوں تباہ ہوں، ہم کیوں تباہی مول لیں، ہم کیوں انگریزوں کو اور امریکیوں کو ناراض کریں. تو جی یہ ان کی پالیسی ہے، اور یہ پالیسی بڑی پکی ہے، آج سے نہیں بلکہ جی، 70 لمبے سمے سال سے سے. ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ صرف تماشا دیکھیں گے، لیکن ایک بات جو نکل کے آتی ہے اس پوری چرچا کے دوران کہ بھیا جس پہ پڑتی ہے نا وہی جھیلتا ہے. لڑائی اصل میں فلسطین کی ہے، فلسطین کے لوگوں کو ہی لڑنی پڑے گی، اور وہ لڑتے مسلسل آ رہے ہیں. اور جس بھی دیش کا آپ اتہاس اٹھا کے دیکھیں گے جس نے اپنی آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے وہ مسلسل لڑتا رہا ہے اور کامیاب بھی ہوا ہے. یہاں دیکھتے ہیں کس طریقے سے کامیابی کب فلسطینیوں کے نصیب میں آتی ہے، کب ان کو پورن راجیہ کا درجہ ملتا ہے، حماس کی اس میں کیا بھومکا رہے گی، پیلسٹائن اتھارٹی جو ہے وہ اپنا کیا رول ادا کرے گی، اور آس پاس کے جو ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ کیا کریں گے. آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدے پہ جڑنے کی کوشش کریں گے. مہربانی.